واحتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر، فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية، وفيه نظر لأنه أفعل من الجسامة بمعنى الزخامة وإزم المقدار. يقال جسم الشيء أي عظم، فهو جسيم وجسام، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. اب یہ جو جمہور اشاعرہ کہتے ہیں کہ جسم کی ترکیب دو جزئین سے ہو سکتی ہے، انہوں نے استدلال میں یوں کہا کہ دیکھو جوہر فرد یعنی جز لا یتجزا اور جسم، ان دونوں کے درمیان میں واسطہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا جسم ہے یا جوہر فرد. تو جوہر فرد تو وہ جز لا یتجزا کو کہتے ہیں، جس کی تجزی نہیں ہو سکتی ہے، جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. بتائیں گے آگے. تو نفس ترکیب جز لا یتجزا کے منافی ہے. نفس ترکیب جس کی تجزی ہو سکے تو یا وہ چیز ہے ان کے نزدیک جو لا یتجزا، یا وہ ہے جو یتجزا. بس یہ دو باتیں. تو لا یتجزا کا منافی کیا ہے؟ یتجزا. تو یتجزا کیا چیز ہے؟ جس میں نفس ترکیب واقع ہے. تو نفس ترکیب کم سے کم کہاں واقع ہوگی؟ جہاں دو اجزاء لا تتجزا مل جائے تو نفس ترکیب واقع ہو جائے گی، لہذا جسم بن جائے گا. اب یہ جوہر فرد تو نہیں رہا نا، تو جب جوہر فرد نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ جسم، کیونکہ ان کے درمیان میں واسطہ تو ہے نہیں. لہذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دو جزئین سے ترکیب ہو سکتی ہے، ادنا ترکیب دو جزئین سے ہو سکتی ہے. پھر اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی. دلیل یہ دی کہ دیکھو نفسی جسمیت کے لیے دو جزئین کافی. دلیل یہ ہے کہ ایک جسم بھی فرض کرو دو جزئین سے مرکب ہے، دوسرا بھی دو جزئین سے مرکب ہے. تو دونوں جسمین میں کیا ہے؟ تساوی. ایک بھی دو اجزاء سے مرکب ہے، دوسرا بھی. تو دونوں جزئین کو کیا کہیں گے؟ متساویین، جسمین متساویین. اچھا اب ایسا کرو کہ یہ جو جسمین متساویین ہیں ان میں سے ایک کے اوپر ایک جز لا یتجزا بڑھا دو. ایک جز لا یتجزا بڑھا دو. اور تو اس ایک میں کتنے اجزاء رہے؟ دو. دوسرے میں کتنے ہو گئے؟ تین. اچھا اب عرب کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھائی ہاذا، یہ جو تین اجزاء والا ہے، اجسمو
من हाज़, ये जो ये वाला है ना, ये अजसम है। कौन सा? वो 3 अज्जा वाला। ये अजसम है किससे? वो 2 वालों से। अच्छा, तो देखो 3 वालों के ऊपर उन्होंने अजसम अफ़आल तफ़ज़ील का इतलाक़ कर दिया। तो जब वो अजसम है मिन हाज़ा, तो पता लगा कि नफ्सी जिस्मियत तो इसमें भी है। वो तो अजसम हो गया ना, वो तो आफिर तफ़ज़ील हो गया। तो आफिर तफ़ज़ील का जो मफ़ज़ूल होता है, उस मफ़ज़ूल में वो नफ्स सिफत नहीं पाई जाती। नफ्स सिफत का सीगा तो उसमें भी पाया जाता है। तो जब वो अजसम हो गया तो पता लगा कि ये दूसरा जिस्म तो है। समझ में आ गई ये? तो ये दलील है कि जब उस एक जुज़ की ज़्यादती की वजह से एक को अजसम कहते हैं, तो इसमें तफ़ज़ील का जो मफ़ज़ूल होता है उसमें भी नफ्स सिफत का सीगा तो इतलाक़ होता है। तो नफ्स सिफत क्या रहा? जिस्म। तो पता लगा कि 2 अज्जा से तरकीब जो है ये जिस्म के इतलाक़ के लिए काफ़ी, ये उन्होंने दलील दी। समझे हो? तर्जुमा करो। इख्तज्जल अव्वलूना, अव्वलीन वो जमहूर शायरा जो कहते हैं कि तमाम अजसाम जो हैं वो अज्जा ला ततजज़्ज़ा से मुरक्कब है। हयूला सूरत वो नहीं मानते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि कम से कम 2 काफ़ी हैं बस। बेअन्नहु युक़ालु लिअहदिल जिस्मैनी, इस्तिदलाल वो पकड़ते हैं इस बात से कि कहा जाता है दोनों जिस्मैन मुतसावियैन में से एक को कब इज़ा ज़ीदा अलैहि जुज़उन वाहिदुन, जब उस मुतसावियैन में से एक के ऊपर एक जुज़ बढ़ा दी जाए, एक जुज़, तो उस जिसके ऊपर जुज़ बढ़ा दी गई उसको क्या कहते हैं? इन्नहु अजसमु मिनल आखरी, इन्नहु वो 3 वाला, अजसमु मिनल आखरी वो 2 वालों से। तो वो 2 वाला मफजूल रह गया ना, तो अजसम नहीं रहा तो जिस्म तो हो गया। आयशों में तो फलौला अन्न मुजर्रद तरकीब काफिन फिल जिस्मियती, तो अगर सिर्फ तरकीब जिस्मियत के लिए काफ़ी न होती तो लमा स्वारा बिमुजर्रद ज़ियादतिल जुज़ अज़यद फिल जिस्मियती, तो माज़ एक जुज़ की ज़ियादत से तो वो जिस्मियत में ज़्यादा न होता ना, अजसम का इतलाक़ उसके ऊपर न होता। समझ में आ गई है? ये दलील उन्होंने दी है कि नफ्स तरकीब जो है ये जिस्मियत के लिए काफ़ी है, और नफ्स तरकीब कब होगी? जब कम अज़ कम 2 अज्जा हो। समझ आ गई है? अच्छा, वफ़ीह नज़र। अल्लामा तफ़ज़ानी फरमाते हैं कि असल में इनका मज़हब तो अपनी जगह पर, जमहूर अशायरा का मज़हब तो अपनी जगह पर कि वो कहते हैं कि तमाम अज्जा जो हैं, तमाम अजसाम जो हैं वो अज्जा ला ततजज़्ज़ा से मुरक्कब हैं। वो ठीक है, वो अपनी जगह की बात है। लेकिन ये दलील जो इन्होंने दी है ना कि कम से कम 2 अज्जा होते हैं, तो दलील किससे, इस्तिदलाल किससे किया कि एक जुज़ बढ़ा दो मुतसावियन के ऊपर तो उसको अजसम कहें। तो पता लगा कि वो जो मफजूल है वो जिस्म तो है, तो जिस्म के इतलाक़ के लिए 2 अज्जा का। ये जो इस्तिदलाल इन्होंने किया, कहते भाई ये तो जिस जिस्म में कलाम है उससे तो ताल्लुक़ नहीं रखता ये इस्तिदलाल। जो माबेहिन निज़ा चीज़ है
کہ جسم حکماء کے نزدیک اور اشاعرہ کے نزدیک جس جسم میں اختلاف ہے کہ حکماء کہتے ہیں وہ مرکب ہے حیولہ صورت سے، متکلمین اور جمہور اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے۔ یہ جو ما فیہ النزاع چیز ہے جسم، اس سے تو اس دلیل کا تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جسم کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسم صفتی معنی میں، مصدری معنی میں، جسم بمعنی عظمت، بمعنی ضخامت، کہ یہ چیز جسم ہے، یعنی اس میں ضخامت ہے، موٹپ ہے، اس میں ہٹ والے پکشتہ۔ ایک جسم کا معنی ہوتا ہے کیا؟ یہ صفتی معنی ہے، عظمت، ضخامت، جسمیت، اس معنی میں آتی ہے۔ تو یہ تو مصدری معنی ہے، یہ صفتی معنی ہے۔ تو جسم بمعنی صفتی، بمعنی ضخامت، بمعنی عظمت، اس میں تو نزاع نہیں ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ یہ تو صفتی معنی ہے بھائی، یہ تو انتزاعی چیز ہے، مصادر تمام انتزاعی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تو انتزاعی چیز ہے، اس کا تو نفس الامر سے تعلق نہیں ہے، یہ تو نفس الامری چیز ہی نہیں ہے۔ اس کا منشا البتہ خارج میں موجود ہے، مناشی۔ کوئی جسم جو ہے اجسم ہے تو کوئی اصغر ہے تو کوئی اکبر ہے، کیا سمجھ آئیے؟ تو ایک جسم کا معنی ہوتا ہے یہ صفتی معنی، بمعنی ضخامت، بمعنی عظمت، سمجھ آئیے؟ تو یہ جو بمعنی صفتی ہے میرے بھائی، یہ تو مصدر ہے، جسم یجسم سے، شرف یشرف کے باب سے، یہ جسامتاً اور جسمن جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو اس مصدر میں تو کلام نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے اس اسم میں جو اسم جامد ہے۔ سمجھائیے، اس جسم میں جو اسم جامد ہے، مصدری معنی میں نہیں ہے وہ، اس اسم میں جو اسم جامد ہے اس میں جھگڑا ہے۔ تو ادھر اجسم مجسم کدھر ہوتا ہے؟ وہ تو جامد ہے، اس سے اشتقاق ہو سکتا ہے اجسم کا۔ تو یہ اجسم وغیرہ جو تم نے صیغے بنائے کہ یہ اجسم ہو گیا، وہ نفس جسم رہ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو صفتی بات کر رہے ہو۔ یہ اجسم مشتق ہوتا ہے کس سے؟ جسم بمعنی مصدری سے، جسامت، جسم، جسامت، یہ مصادر ہیں گویا کہ جسم یجسم سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس میں تو جھگڑا نہیں ہے، یہ تو صفتی معنی ہے، مصدری معنی ہے، انتزاعیات میں سے ہے، اس میں کون جھگڑا کرے گا؟ جھگڑا کس میں ہے؟ اسم بمعنی اسم، جسم بمعنی اسم جامد، جس سے اشتقاق نہیں ہوتا کسی صیغے کا، وہ جسم اس میں نزاع ہے حکماء کا کہ بھئی یہ مرکب ہے، تو کس سے مرکب تو ہے وہ، اس میں تو شک نہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہے تو مرکب، لیکن مرکب کس سے ہے؟ اجزاء میں اختلاف۔ حکماء نے کہا حیولہ صورت اس کے اجزاء ہیں، متکلمین
اور یہ اشاعرہ کی جمہور نے کہا کہ نہیں، یہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے۔ تو جھگڑا ایک چیز میں ہے کہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، وہ اس میں جامد ہے، جھگڑا اس میں ہے۔ اور تم نے کیا ثابت کر دیا؟ تم نے تو مصدری معنی میں جسم کو لیا۔ تو میں یہ تو اس میں آپ نے ترکیب دو اجزاء سے ثابت کیا، اس میں کہاں ترکیب ہے؟ سمجھائیے، وہ تو انتزاعی چیز ہے، وہ کوئی مرکب نفس الامری ہے، وہ تو صفتی معنی ہے بھائی، وہ تو مصدر ہے، وہ تو انتزاعی چیز ہے، اس میں ترکیب ہے ہی نہیں، نہ ایک جز ہے نہ 10 جز ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے گویا کہ مابہ النزاع کو، محل نزاع کو چھوڑ دیا اور صفتی معنی میں چلے گئے ہو، تو یہ تو استدلال قابل قبول نہیں ہے، اس سے تو اپنا مدعا ثابت ہی نہیں ہو رہا، مدعا سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ علامہ تفتزانی نے اس دلیل کا یہ رد کر دیا کہ یہ قابل قبول دلیل نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں وفیہ نظر، فرماتے اس دلیل میں لأنہ افعل من الجسامت، کیونکہ یہ تو اجسم جو تم نے کہا، تو یہ اجسم کیا ہے؟ یہ افعل من الجسامت، جسامت کا معنی بمعنی الضخامت، تو یہ تو صفتی معنی، یہ مصدر ہے، اور اس کا باب آتا ہے جسم یجسم، سنائیے وعظم المقدار، جسامت اور عظم المقدار یعنی اس کی مقدار، اس کی جسم تعلیمی، اس کا مادہ، اس کا عنصر، سمجھائیے اس میں عظمت ہے کہ اس میں صغر ہے کہ اس میں کبر ہے، وہ تو اس معنی میں آتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یقال جسم الشیء، اس پر حوالہ بھی دے دیا کہ عرب کہتے ہیں جسم الشیء، یہ جو جسم یجسم ہے اسی سے یہ جسامت اور جسم مصدر ہے۔ اے عظما فہو جسیم و جسام، اس کے تو یہ صیغے آتے ہیں سارے، جسیم جیسے شریف، شرف ہے شرف سے شریف، جسم ہے جسم سے جسیم، اور جسام، تو یہ تو سارے، یہ جو تم نے جسم میں اجسموں کا صیغہ نکال دیا، یہ تو کون سا جسم ہے؟ یہ تو صفتی معنی ہے بھائی، یہ تو مصدری معنی ہے، تو اس میں کلام ہے، متکلمین اور حکماء کا جھگڑا اسی میں، یہ تو انتزاعی چیز ہے، اس میں کون جھگڑا کرے گا؟ والکلام فی الجسم الذی هو اسم لا صفۃ، جھگڑا تو ہے کون سے اسم میں؟ جو اس میں جامد ہے، وہ صفتی معنی نہیں ہے، نزاع اس میں ہے۔ تو اس کو اگر تمہارا قول یہ ہے کہ وہ مرکب ہے دو جزئین سے، تو اس پر دلیل لاؤ، یہ دلیل نہیں، سمجھ میں آئیے؟ اس دلیل کا تو تعلق کس سے؟ جسم بمعنی صفت ہے، اس میں تو کلام ہی نہیں ہے، وہ تو محل نزاع ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اشاعرہ کا جو یہ قول ہے کہ بھئی جزئین سے مرکب ہے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا بلکہ جمہور متکلمین کے نزدیک بھی یہ قول صحیح نہیں ہے، دو اجزاء لا تتجزا سے جسم مرکب نہیں ہو سکتا۔ کل پڑھ چکے ہیں کہ جسم میں کم از کم ابعاد ثلاثہ تو چاہیے، ہاں چلو لا علی سبیل التقاطع، ہاں علی زوایا قوائم، اس طریقے سے نہ ہو تو کم از کم نفس ابعاد تو اس میں ہو نا، نفس ابعاد طول عرض عمق تو اس میں ہو، تو دو جزء ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ صرف طول، وہ تو خط ہو گیا، وہ جسم ہو گیا۔
دو جزئین لا تتجزا کو آپ جمع کریں گے، ملائیں گے، متصل رکھیں گے تو اسے کیا بن جائے گا؟ صرف طول. اس میں عرض تو نہیں ہے، نہ اس میں عمق ہے، جسم بن گیا. اس لیے یہ قول جمہور کے نزدیک مختار قول نہیں ہے کہ دو سے مرکب ہو سکتا، کم از کم 3 اجزاء. یہ جو 3 والا قول تھا کل پڑھ چکے ہیں آپ، اس میں 3 ابعاد متحقق ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ ہر طرف 2 جز ہوں گے، ہر بعد میں 2 جز ہوں گے. وہ جو اوپر رکھا نا تم نے، وہ 2 نیچے رکھے تھے، ایک اس مقطع کے اوپر رکھ دیا نا، تو وہاں عمق میں بھی 2 اجزاء ہو جائیں گے، طول میں بھی 2 اجزاء ہو جائیں گے، عرض میں بھی 2 اجزاء ہو جائیں گے. تو مطلب ہے کہ 2 جز کم از کم ہوں تو بعد بنتا ہے، بعد بنتا ہے. تو اب 2 جز اگر آپ رکھیں گے تو اس سے تو ایک بعد بن جائے گا، بس طول بن جائے گا. تو جسم تو نہیں بنے گا، وہ تو خط بن گیا. سمجھ میں آ گئی یہ؟ اس لیے علامہ تفتزانی نے اس دلیل کو رد کر دیا ہاں کہ یہ مذہب ہی ان کو پسند نہیں ہے کہ جسم بنتا ہی نہیں ہے اس سے. چلو جی. اور غیر مرکب، غیر مرکب یہ بس کرتے ہو یہاں پر. اچھا چلو دیجا کتابوں نے پختیشن ادھر ہی دماغ خیال چاہتا ہوں. مركب كالجوهريان العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا، وهو الجزء الذي لا يتجزا ولم يقل وهو الجوهر، احترازا عنه بالمنع بأن ما لا يتركب ولا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا، بل لا بد من إبدال الحيولى والصورة والعقول والنفوس المجرد ليتم ذلك. وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد عن الجزء الذي لا يتجزا، وتركب الجسم إنما هو من الحيولى والصورة. وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وزعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير المنقسم، إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل، فلم تكن كرة حقيقية رے پر شد نہیں پڑھو، كرة حقيقية. وأشهرها عند المشايخ رحمه الله وجهان، الأول أنه لو كان صبر کرو یہاں پر. اچھا اب یہ فل اعیان بیزہ اب یہ فل اعیان میں انہوں نے فرمایا تھا نا کہ ما لہو قیام بذاتہ اما وہو اما مرکب او غیر مرکب. وہ جو عین ہے وہ ممکن ما لہو قیام بذاتہ، اس کی 2 قسمیں بتائی تھیں، ایک مرکب اور ایک غیر مرکب. یہ غیر مرکب آج آ گیا. اس کی بطور تمثیل ایک مثال دی ہے کل جوہر، غیر مرکب جوہر. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ اس جوہر سے کیا مراد ہے کہ مرکب نہیں ہے اور جوہر ہے. فرماتے ہیں العین الذی لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وہما ولا فرضا. اس سے مراد، جوہر سے مراد وہ ممکن، یعنی جو اعیان میں سے ہے
لیکن غیر مرکب ہے تو غیر مرکب کا کیا مطلب ہے کہ وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا. تقسیم کی اصل میں 4 قسمیں ہیں، سب کی نفی کرتے ہیں. ایک ہے تقسیم قطعی، ایک ہے تقسیم کسری، اور ایک ہے تقسیم وہمی، چوتھی قسم ہے تقسیم فرضی. فرماتے ہیں کہ یہ جو جوہر غیر مرکب ہے یہ ان 4 قسموں میں سے کسی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا. تقسیم قطعی اس کو کہتے ہیں کہ جو شے متصل ہے، جو جس میں متصل ہے، جس کے اندر اتصال ہے، اس کو کسی تیز دھار آلے سے آپ کاٹ دیں اور بالفعل خارج میں اس کے اجزاء جو ہیں وہ موجود ہو جائیں. جیسے دیکھو نا، آپ گوشت لاتے ہیں نا بازار سے، تو گوشت کو چھرے سے تیز دھار آلے سے کاٹتے ہیں نا، تو وہ تو ایک بڑی بوٹی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کاٹتے 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 بالفعل اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا اتصال ختم ہو جاتا ہے. جس میں اتصال تھا نا پہلے، وہ اتصال اب، تو اس کو کہتے ہیں تقسیم قطعی. اور تقسیم کسری اس کو کہتے ہیں کہ فرض کرو آپ گڑ لے لیتے ہیں، گڑ کی چکی، تو اس کو ایک پتھر سے آپ مارتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو پتھر سے پہلے تو وہ ایک جسم تھا، اس میں اتصال تھا. اب پتھر سے آپ نے اس کو مارا، کن چیز سے، ہاتھ چیز سے نہیں، تیز دار آلے سے نہیں، ہتھوڑے سے، پتھر سے اس کو مارا، یا کسی پتھر کو اٹھا کر ہتھوڑے سے مارا تو اس کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بالفعل خارج میں اس کے اجزاء جو ہیں وہ موجود ہو جاتے ہیں اور اس کا اتصال ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو گویا کہ تقسیم کسری جو ہے وہ وہی ایک جسم متصل کو جب آپ کند آلے سے مارتے ہیں اور بالفعل اس کے اجزاء خارجیہ موجود ہو جاتے ہیں اور اس کا اتصال ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقسیم کسری. آئیسوں میں تقسیم وہمی یہ ہوتا ہے کہ وہ تقسیم تو عقل کرتی ہے لیکن باعانت وہم، اس لیے اس کی نسبت وہم کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی یہ تقسیم وہمی ہے. کیونکہ وہم کا کام جو ہے وہ جزیات کے ساتھ ہے، کلیات کے ساتھ نہیں. کیونکہ یہ حادثہ ہے، آپ کو پتہ ہے، حادثہ باطنہ وہم، تو اس کا کام جو ہے وہ جزیات کے ساتھ ہے. تو اس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کو تقسیم جزئی کہتے ہیں. تقسیم جزئی یعنی معین اجزاء اس کے نکل آتے ہیں، لیکن وہ خارج میں نہیں، وہ وہم میں، اس کے اجزاء خارج میں نہیں ہوتے، بلکہ اجزاء بھی اجزاء وہمیہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں یار دیکھو نا، وہ مولانا صاحب جو ہے نا، وہ مولانا صاحب کے ایک سر کا حصہ ہے، ایک کان کا حصہ ہے، ایک ناک کا حصہ ہے، ایک جو ہے اس کی داڑھی کا حصہ ہے، توڑی کا حصہ ہے، گردن کا حصہ ہے. سمجھائیے؟ اب یہ آپ نے کاٹا تو نہیں مولانا صاحب کے کان وغیرہ تو جدا نہیں کیا آپ نے،
خارج میں اس کے اجزاء جدا نہیں ہوئے، اس کا اتصال ختم نہیں ہوا، اور اس کے جو اجزاء آپ نے بتائے ہیں وہ سب اجزاء ایک ایک جزئی ہے، معین جزئی ہے. سمجھ آئیے؟ اس کو کہتے ہیں تقسیم وہمی، جو وہم کے ذریعے سے ہو اور اس کے اجزاء جزیات ہوتی ہیں، لیکن جزیات بھی کیا؟ غیر خارجیہ. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، ایک ہے تقسیم فرضی. تقسیم فرضی بھی کہتے ہیں اس کو، تقسیم عقلی بھی کہتے ہیں، کہ یہ محض عقل کرتی ہے، اس میں وہم کو دخل نہیں. اس کی مثال جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نصف الشے، نصف و نصف الشے، ربع الشے، ثمن الشے، سدس الشے، اس کے جو اقسام ہوتے ہیں وہ کلیات ہوتے ہیں. نصف الشے کلی ہے نا، نصف و نصف الشے کلی ہے. سمجھ آئیے؟ تو اس کو اس لیے تقسیم کلی بھی کہتے ہیں، تقسیم عقلی بھی کہتے ہیں، تقسیم فرضی بھی کہتے ہیں. تو لیکن اس کے اجزاء بھی خارج میں موجود نہیں ہوتے، یہ بھی عقلی اجزاء ہوتے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ اس کے اجزاء جو ہیں یہ کلیات ہیں، اور وہمی تقسیم کے جو اجزاء ہیں وہ جزیات ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ 4 قسمیں ہیں تقسیم کی، تو سب کی نفی کر دی. یعنی العین الذی لا يقبل الانقسام لا فعلا، اس میں 2 قسمیں آ گئی ہیں، قطعی اور کسری، کہ بالفعل اس کے اجزاء موجود ہو جائے، ایسی تقسیم بھی قبول نہیں کرتے، وہ 2 قسم کے ہیں. ولا وہمن، وہمی تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا. ولا فرضن، فرضی اور عقلی اور کلی تقسیم کو بھی قبول. تو ایسی چیز کا نام ہے جوہر، جو غیر مرکب جوہر ہے. اس سے مراد علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ یہ چیز ہے. اب یہ کیا چیز ہے بھائی؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْجُزُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّا، اسی کو جز لا يتجزا کہتے ہیں. فلاسفہ، حکماء اس عین کو جو تقسیم کسی طریقے سے بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، تقسیم کے کسی قسم کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کو جز لا يتجزا کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب ماتن نے تو یہ کہہ دیا کہ او غیر مرکب کل جوہر، کل جوہر. تو علامہ تفتزانی ایک اعتراض نقل کرتے ہیں کہ وہ هو الجوہر کیوں نہیں کہا، کل جوہر کہہ دیا. سمجھ آئیے؟ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ هو الجوہر اگر کہتے ماتن تو پھر اس میں حصر آ جاتا کہ مبتدا بھی معرفہ اور الجوہر جو خبر ہے وہ بھی معرفہ. تو تعریف خبر یہ فائدہ دیتی ہے کس چیز کا؟ حصر کا. تو پھر تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ جو غیر مرکب ہے نا، عین غیر مرکب، یہ منحصر ہے کس میں؟ اس جوہر میں. یہ جو جوہر فرد ہے نا جز لا يتجزا، یہ غیر مرکب جو عین ہے یہ منحصر ہے کس میں؟ اسی جوہر فرد میں، جز لا يتجزا میں. تو کہتے ہیں بات پھر ٹھیک نہ بنتی. پھر اعتراض ہوتا کہ بھئی انحصار تو نہیں ہے، غیر مرکب عین جو ہے وہ تو منحصر نہیں ہے جوہر فرد میں. کیوں؟ کہ غیر مرکب عین جو ہے وہ حیولہ بھی ہے، وہ صورت بھی ہے، وہ مجردات بھی ہیں، وہ نفوس ناطقہ بھی ہیں. تو یہ تو بہت سی چیزیں. تو پہلے ایسا کرو کہ پہلے ان سب چیزوں کو باطل کر دو، دلائل دو. حیولہ کو باطل کرو، صورت کو باطل کرو، مجردات کو باطل کرو، نفوس ناطقہ کو باطل کرو. تو پھر جا کے کہیں وہ رہ جائے گا میدان میں ایک جز لا يتجزا. تو پھر حصر جو ہے وہ عین غیر مرکب کا جز لا يتجزا میں ٹھیک ہو جائے گا.
سمجھ آئیے. لیکن ودونہ خرط القطاد، حیولہ کے ابطال میں تو بڑے مسئلے ہیں. صورت جسمیہ یا صورت نوعیہ کے ابطال میں تو بڑی لمبی بات ہے. اسی طرح نفوس ناطقہ اور مجردات جو ہیں یہ تو ایک حقائق ہیں، تو ان کو کیسے باطل کرو گے؟ آئی سمجھ میں. اس لیے کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْجَوْهَرُ، ماتن نے وَهُوَ الْجَوْهَرُ نہیں کہا. کیا کہا؟ کل جوہر. یہ کیوں نہیں کہا؟ کہتے احترازاً عن ورود المنع، منع کے ورود سے احتراز کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کہا. اعتراض کیا ہوتا، منع کیا ہوتا کہ بِأَنَّ مَا لَا يَتَرَكَّبُ لَا يَنْحَصِرُ عَقْلًا فِي الْجَوْهَرِ بِمَعنَى الْجَوْهَرِ بِمَعنَى الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّى. یہ سوال ہوتا کہ بھئی وہ جو عین ہے غیر مرکب، وہ تو کوئی جوہر میں، جوہر مجرد میں یعنی جزء لا يتجزا میں منحصر نہیں ہے. آئی سمجھ. بل لا بد من ابطال الحیولہ والصورة والعقول والنفوس المجردة، ان سب کے ابطال کی دلائل پہلے دو، سب کو باطل کرو تو پھر جوہر کے انحصار کا مسئلہ نکلے گا. آئی سمجھ میں. لیتم ذالک، تاکہ وہ حصر مکمل ہو جائے. اچھا تو یہ سوال ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے وَهُوَ الْجَوْهَرُ نہیں کہا، کل جوہر کہہ دیا. اچھا اب یہ تو متکلمین علم کلام کی کتاب ہے، تو انہوں نے تو جوہر فرد کو ثابت کر دیا، جز لا یتجزا کو ثابت کر دیا کہ بھئی اعیان کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکبات اور ایک غیر مرکب. تو جو غیر مرکب عین ہے وہ جز لا یتجزا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ ماتن نے جز لا یتجزا کو مان لیا کہ جز لا یتجزا ہے. اور یہ مانتے اس لیے ہیں کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ متکلمین کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک جسم جو ہے وہ مرکب اجزاء لا تتجزا سے، ان کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک. اچھا اب کہتے ہیں کہ وعند الفلاسفہ، فلاسفہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ حکما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا وجود للجوہر الفرد عن الجزء الذي لا يتجزا، جز لا یتجزا کا وجود ہی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے جز لا یتجزا کو. اچھا تو پھر جب جز لا یتجزا نہیں مانتے تو پھر اجسام کو مرکب کس سے مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ترکب الجسم انما هو من الحیولہ والصورت. وہ کہتے ہیں بھئی حیولہ ہے اور ایک صورت ہے، تو حیولہ اور صورت جو ہے ان سے جسم مرکب ہے. سمجھ آئیے. حیولہ اصل میں یہ سریانی لفظ ہے، سریانی یا بعض علماء نے یونانی کہا ہے، لیکن بہرحال جب یہ سریانی یا یونانی کا لفظ ہو جائے تو پھر اس کا معنی اصل، اس زبان میں اس کا اطلاق ہوتا تھا اصل پر، اصل الشیء. سمجھ آئیے. تو یہ جو حیولہ ہے یہ بھی اصل ہے نا، جسم کی ترکیب میں یہ مادہ ہے، اس کو مادہ بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آئیے. تو اس لیے حکما نے گویا کہ اس لفظ کو لے لیا اور یہ حیولہ جو جسم کی جز ہے تو اس کا نام رکھ دیا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ عربی لفظ ہے، لیکن عربی میں تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے اس کا معنی آتا ہے قطن، یعنی پنبا، یہ روئی، کاٹن. سمجھ آئیے. تو یہ قطن جو ہے اس کو حیولہ کہتے ہیں عربی میں، اور
قطن چونکہ اشکال مختلفہ میں مختلف قسم کے کپڑوں وغیرہ کے لیے یہ اصل ہے، اور بے شمار قسم کے کپڑے اور چیزیں قطن سے بنتی ہیں، تو بہت سی چیزوں کے لیے چونکہ یہ اصل ہے اس لیے حکماء نے اس لفظ کو لیا۔ سمجھائیے کہ بھئی یہ جسم کے لیے بھی اصل کے معنی میں اس کا اطلاق کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو حیولہ ہے اس کو محل سمجھتے ہیں یہ حکماء، کہتے بھئی یہ مادہ ہے، یہ محل ہے، اور صورت جسمیہ جو ہے وہ اس کے اندر حال ہے۔ تو جب محل میں وہ حلول کر جائے، کیا چیز؟ صورت حال ہو جائے تو جسم بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ حکماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ حیولہ اور صورت سے جسم مرکب ہے۔ صورت کی پھر دو قسمیں مانتے ہیں، ایک ہے صورت جسمیہ۔ صورت جسمیہ جو ہے وہ تو محض جس میں گویا کہ ابعاد ثلاثہ ہو سکیں، ابعاد ثلاثہ، اور صورت نوعیہ جو ہے وہ چونکہ جسم کے کئی انواع ہیں، انسان ایک نوع ہے آپ جانتے ہیں، ہاں، بقر ایک نوع ہے، تو ہر نوع کی علیحدہ ایک صورت ہے، اس کو صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے نا جسم، تو جسم تو انسان بھی ہے، بقر بھی ہے، غنم بھی ہے، بلی بھی ہے، ہاں، کتا بھی ہے، سب چیزیں جسم تو ہے، حجر بھی ہے، شجر بھی ہے، تو اجسام تو صورت جسمیہ تو سب میں مشترک ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، وہ تو سب میں مشترک ہے۔ لیکن پھر ہر نوع کی ایک علیحدہ صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انسان کی اب صورت علیحدہ، بلی کی علیحدہ، تو انسان کی صورت نوعیہ الگ ہے، تو صورت جسمیہ کے ساتھ صورت نوعیہ بھی لگ جاتی ہے تو پھر نوع بنتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اس طریقے سے یہ فرماتے ہیں حکماء کہ وہ ترکب الجسم انما هو من الحیولہ والصورت، یہ ارسطہ تالیس کا مذہب ہے۔ ہاں، حکماء میں جو ارسطہ تالیس ہے اور ان کے متبعین ہیں ان کا مذہب ہے۔ افلاطون وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار حیولہ میولہ نہیں ہے، بس جسم بسیط ہے، جسم نام ہے صرف صورت جسمیہ کا، دوسری جزو مانتے ہی نہیں، ترکیب وہ جسم میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس صورت جسمیہ جو ہے یہی ہے جسم، اور اسی میں ابعاد ثلاثہ متحقق ہو جاتے ہیں۔ حیولہ کا کیا تعلق ہے یہاں؟ تو حکماء میں بہرحال یہ مذاہب مختلفہ ہیں کہ بعض جسم کو مرکب مانتے ہیں جیسے ارسطہ تالیس اور ان کے متبعین، تو وہ مرکب مانتے ہیں حیولہ صورت سے، حیولہ کو وہ مانتے ہیں۔ افلاطون وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جسم صرف نام ہے صورت جسمیہ کا، بس۔ سمجھ میں آئیے؟ تو جز لا یتجزا سے وہ بھی مرکب نہیں مانتے کیونکہ وہ بسیط مانتے ہیں افلاطون وغیرہ، اور بسیط اس طریقے سے مانتے ہیں کہ صرف صورت جسمیہ کو جسم کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب مسئلہ تو اختلافی بن گیا۔ متکلمین کہتے ہیں کہ جسم مرکب اجزاء لا تتجزا سے، اور جز لا یتجزا کو حق مانتے ہیں۔ فلاسفہ جز لا یتجزا کو باطل مانتے ہیں، جز لا یتجزا کے وجود کو نہیں مانتے، اور جسم کی ترکیب جو ہے وہ حیولہ صورت سے یا صرف صورت سے مانتے ہیں، یا صرف صورت کو جسم کہتے ہیں یا مرکب مانتے ہیں۔
اولی صورت سے، تو یہ مسئلہ نزاعی تو ہے، لیکن بنیادی مسئلہ جو نزاعی ہے وہ اصل میں وجود جز لا یتجزا کی بات ہے۔ متکلمین کے ساتھ جو فلاسفہ کا اختلاف ہے وہ جز لا یتجزا کا جھگڑا ہے، کہ یہ جز لا یتجزا کو مانتے ہیں متکلمین، فلاسفہ نہیں مانتے جز لا یتجزا، چاہے افلاطون ہے چاہے ارسطاطالی سے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دونوں فریق اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں، متکلمین بھی جز لا یتجزا کے وجود پر دلائل رکھتے ہیں، فلاسفہ بھی جز لا یتجزا کے ابطال پر دلائل رکھتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو کچھ دلائل، یہ سارے تو کتاب تو علم کلام کی ہے، تو علم کلام کی گویا کہ جز لا یتجزا کی ثبوت کے لیے ایک دلیل نقل کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَقْوَى أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْجُزْءِ، کہتے جز لا یتجزا کے اس بات کے لیے ادلہ تو بہت ہیں، متکلمین کے پاس ادلہ تو بہت ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل بھی ہیں۔ جیسے دیکھو نا قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کی تمزیق کی ہے، ان کا تجزیہ کیا ہے، ان کو جز جز کر دیا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے، کس حد تک ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ کل ممزق۔ تو اب کل ممزق آپ کس کو کہیں گے کہ آگے اس کا تجزیہ ایسے اجزاء کی طرف چلے گئے، اتنی تقسیم کی ان کے اجزاء کی کہ آگے اس ایک جز کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جبھی تو کل ممزق ہوگا۔ اور اگر وہ اجزاء آگے تقسیم قبول کرتے ہیں تو پھر کل ممزق ہو گیا، کل ممزق تو نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو اب یہ کل ممزق جو ہے آخری انتہائی اجزاء جو ہوں گے وہ کون سے ہوں گے کہ وہ آگے تقسیم قبول نہیں کرتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جز لا یتجزا ہے قرآن سے بھی۔ تو دلائل نقلیہ بھی بہت ہیں، متکلمین کے پاس دلائل عقلیہ بھی بہت ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میدان عقلیات کا ہے، حکماء کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، اس لیے عقلی دلیل حکماء کی زبان میں ہم دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سب سے اچھی اور قوی دلیل جو ہے جز لا یتجزا کے اس بات پر، کہتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ ایک سطح حقیقی بنا لیں۔ پہلے کیا چیز بنا لیں؟ سطح حقیقی، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اونچ نیچ بالکل نہ ہو، اور استوا ایسا استوا ہو کہ ایک ذرے برابر بھی اس میں اونچ نیچ نہ ہو، سطح مستوی، آوارہ سطح بالکل، اگر تھوڑے بھی اس میں اونچ نیچ ہوئی تو سطح حقیقی نہیں ہے۔ اچھا پہلے ایک سطح حقیقی بنا لیں بالکل ہموار، اس کے بعد قرہ حقیقیہ، قرہ حقیقیہ اٹھا لیں۔ حقیقیہ قرہ اس کو کہیں گے، کہتے جو جس میں خط مستقیم کی صورت بنتی ہی نہیں، جس کے اندر دوائر ہیں، گول خط تو ہیں دوائر،
صغار یا کبار، لیکن مستقیم خط اس کے جسم پر ممکن ہی نہیں. ایسے ہی اس میں گولائی ہے، اس کی گولائی ایسی ہے کہ وہاں خط مستقیم کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی آپ چھوٹا سا خط بھی نکلیں گے وہ بھی گول ہوگا، اس میں بھی گولائی ہوگی، منحنی ہوگا، مستقیم نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قرہ حقیقیہ. اب یہ قرہ حقیقیہ آپ اٹھا لیں اور اسی سطح حقیقی کے اوپر رکھ دیں، تو یہ قرہ حقیقیہ تماس کرے گا، چھوئے گا، مس کرے گا اس سطح حقیقی کو. کس چیز کے ساتھ مس کرے گا؟ ایک نقطے کے ساتھ. نقطہ لا تنقسم، سمجھائیے. یہ جب چھوئے گا نا اس کے اوپر، وہ تو پہلے تو ہلے گا ادھر ادھر، سطح جو مستوی ہے، قرہ بھی بالکل گول ہے، تو پہلے تو وہ رکے گا نہیں، وہ ہلے گا. جیسے پارا نہیں ہلتا ہے ایسا وہ ہلے گا ہلے گا ہلے گا ہلے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جا کر کہیں رک جائے گا. تو جب رک جائے گا تو اب اس کی ملاقات، قرے کی ملاقات اس سطح مستوی کے ساتھ کیسے ہوگی؟ ایک جز لا یتجزا کے ساتھ ہوگی. سمجھائیے، دو اجزاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ خط مستقیم بن جائے گا قرے میں. تو قرے میں تو خط مستقیم کا بننا باطل ہے، وہ تو پھر قرہ حقیقیہ ہوا ہی نہیں. ہم نے فرض کیا تھا قرہ حقیقیہ، وہ قرہ حقیقیہ ہی نہیں ہے. اس کی گولائی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرہ حقیقیہ بن جائے. تو جب آپ اس کو سطح حقیقیہ پر چھوڑیں گے تو یہ اگر ہلے گا بھی صحیح تو ملاقات کرے گا اپنے ہلنے میں، حرکت کے وقت میں بھی ملاقات کرے گا اس سطح حقیقیہ کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ ملاقات کرے گا؟ ایک نقطے کے ساتھ. نقطہ بھی کیسا؟ کہ وہ غیر منقسم ہوگا. سمجھ آئیے. اور جب رکے گا تو اس کا رکنا بھی کیسے ہوگا؟ ایک جز لا ينقسم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی سطح کے ساتھ. سمجھ آئیے. تو جب ایک جز لا ينقسم کے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی، اب یہ بتاؤ کہ قرے کے اندر، قرہ تو جسم ہے، اس کی جسمیت میں تو کوئی شک ہی نہیں. اب یہ قرہ کے اندر جز لا يتجزا متحقق ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھائیے. پتہ لگا کہ یہ قرہ مرکب ہے کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے. تو یہ جسم ہے نا. یہ دلیل ہے کہ جز لا يتجزا جو ہے یہ نفس الامر میں موجود ہے واقع میں. اور یہ حکماء کا مذہب ہے کہ قرہ وہ مانتے ہیں، سطح حقیقیہ بھی مانتے ہیں، تو ہم اسی طریقے سے جز لا يتجزا کو ثابت کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی وَأَقْوَى أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْجُزْءِ، قوی ادلہ میں سے اثبات جز کے لیے وہ یہ ہے کہ انہ لو وضعت قرۃ حقیقیۃ، اگر حقیقی قرہ جو صحیح معنی میں وہ گولائی ہے اس میں، وہ حقیقی قرہ اگر رکھ دیا جائے کس پر؟ علی سطح حقیقی، سطح حقیقی کے اوپر رکھا. سطح حقیقی کا مطلب کیا؟ کہ اس میں بالکل اونچ نیچ نہ ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ لم تماسہ الا بجزء غیر منقسم. تو یہ قرہ اس سطح حقیقیہ کو مسا نہیں کرے گا مگر جز غیر منقسم کے ساتھ. ہاں،
اذ لو ماسته بجزئین، کہ اگر دو جزوں کے ساتھ یہ قرآ مس کرے اس سطح حقیقی کو، دو جزوں کے ساتھ، تو دو جزوں سے مرکب تو خط ہوتا ہے، ہاں، تو لکان فیہا خط بالفعل، تو قرے کے اندر تو خط مستقیم نکل آیا. تو جس قرے کے اندر خط مستقیم ہو، کیا وہ قرآ ہوتا ہے حقیقیہ؟ وہ تو قرآ ہی نہیں. تو فلم تکن قرۃ حقیقیۃ، تو پتہ لگا کہ قرآ حقیقیہ ہے ہی نہیں. ہم نے تو فرض کیا تھا قرآ حقیقیہ، ہم تو قرآ حقیقیہ کی بات کرتے ہیں. آئیسوں میں یہ ایک دلیل انہوں نے متکلمین کے مذہب کی کہ جز لا یتجزا جو ہے یہ نفس الامر میں اور خارج میں موجود ہے، اور اجسام اسی سے مرکب ہے، اجزاء لا تتجزا سے. ایک دلیل انہوں نے یہ دے دی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہو گیا. مؤلف من أجزاء بالفعل وأنها غير متناهية، بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وإنما العزم والصغر باعتبار المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلتها، والابتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء. وأما أدلة النفي أيضا فلا. اچھا، یہ اب ایک دلیل تو آپ جز لا یتجزا کی اس بات کے لیے ایک دلیل آپ پڑھ چکے ہیں. کیونکہ اس دلیل کی بنیاد میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ فلاسفہ کے قواعد پر تھی. قرآ حقیقیہ اور سطح حقیقی. تو آج جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ متکلمین کے قواعد کی بنیاد کے اوپر جو دلائل ہیں نا، تو ان میں سے دو دلیلوں کا ذکر کرتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ زیادہ مشہور ہے متکلمین کے نزدیک. فرماتے ہیں کہ دیکھو، الاول، پہلی دلیل کہتے ہیں یہ کہ انہ لو کان کل عین منقسما لا الى نہایۃ لم تکن الخردلۃ اصغر من الجبل. چونکہ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر جسم چاہے متناہی ہو چاہے غیر متناہی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ تقسیم قبول کرتا ہے لا الہ نہایہ. لا الہ نہایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم جو ہے وہ لا یقف عند حد. ہر جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے، غیر متناہی تقسیمات کو قبول کرتا ہے. اور کسی بھی جسم کی تقسیم جو ہے وہ کسی حد پر رکتی نہیں ہے. اس کے اجزاء کی تقسیم، اس کے اجزاء کے اجزاء کی تقسیم، اس کے اجزاء کے اجزاء کے اجزاء کی تقسیم علی حد القیاس. تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا ہے کہ وہاں تقسیم رک جائے اور اجزاء ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ گویا کہ فلاسفہ کا مذہب ہے. اس لیے وہ جز لا یتجزا نہیں مانتے ہیں نا.
وہ کہتے ہیں جو بھی آپ جز نکالیں گے ہم کہتے ہیں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور جز نکالیں گے تو اس کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے، اور نکالیں گے تو اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور تقسیم کے آپ نے وہ 4 قسمیں پڑھی ہیں، کہیں تقسیم قطعی ہوگی، کہیں کسری ہوگی، کہیں وہمی ہوگی، کہیں فرضی اور عقلی ہوگی، لیکن کسی نہ کسی تقسیم کے قسم سے ہر جز کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ فلاسفہ کا مذہب ہے۔ جب یہ مذہب باطل ہو جائے گا تو قائل بالفصل تو ہے نہیں، فرمائیے، تو جز لا تجزا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر انہ لو کان کل عین منقسما لا الى نہایت، یہ جو فلاسفہ کا مذہب ہے کہ ہر عین تقسیم کو قبول کرتا ہے لا الى نہایت۔ متکلمین نے کہا کہ تقسیم قبول کرنا لا الى نہایت یہ ملزوم ہے اور لازم ہے اس کو کیا چیز؟ لم تکن الخردلۃ اصغر من الجبل، یہ اس کو لازم ہے کہ خردلہ کا جو دانہ ہے یہ پھر جبل سے چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ جبل اور خردلہ کے جسمین کے درمیان میں تساوی لازم آئے گی، اور خردلہ اور جبل کے جسمین میں تساوی جو ہے یہ تو ظاہراً باطل ہے۔ وہ تو خردلہ تو دوری دانہ، خردلہ جانتے ہیں نا، تو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، تخم ہے وہ کہتے ہیں کہیں خردلہ اور کہیں جبل، یہ تو حسن ظاہراً بداہتاً دونوں کے درمیان میں صغر و کبر ہے، تساوی تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ مذہب مانتے ہو کہ ہر جسم لا الہ نہایہ تقسیم قبول کر لیتا ہے تو یہ ملزوم ہے، اور تساوی بین الخردلہ والجبل اس کو لازم ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ لازم تو باطل ہے، بداہتاً باطل ہے، تو فالملزوم مثلہ، لہذا تقسیمات غیر متناہیہ کو ہر جسم کا قبول کرنا یہ بھی باطل ہے۔ اب یہ ملازمے پر کلام کرتے ہیں علامہ تفتزانی، فرماتے ہیں دیکھو لأن كل منهما غیر متناہی الاجزاء، کیونکہ تمہارے قاعدے کے مطابق، فلاسفہ کو خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارے قاعدے کے مطابق تو خردلہ بھی ایک جسم متصل ہے اور جبل بھی ایک جسم متصل ہے، یعنی عین متصل ہے۔ تو تم تو کہتے ہیں کہ ہر عین متصل تقسیمات لا الہ نہایہ قبول کرتا ہے، تو خردلہ بھی قبول کرے گا لا الہ نہایہ، اور جبل بھی قبول کرے گا لا الہ نہایہ، تو دونوں کی تقسیمات لا الہ نہایہ ہوں گی، خردلہ کی بھی جبل کی بھی۔ تو لا الہ نہایہ تقسیمات سے اجزاء غیر متناہیہ نکلیں گے ہر ایک کی۔ جب تقسیمات غیر متناہیہ ہیں تو اقسام تو غیر متناہیہ خود نکلیں گے۔ اچھا، تو اب وہ خردلہ کے اجزاء بھی کتنے ہوں گے؟ غیر متناہی، اور جبل کے اجزاء بھی کتنے ہوں گے؟ غیر متناہی۔ تو بھائی یہ تو بات بگڑ گئی ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے
کہ اجسام کے اندر صغر و کبر یہ کس کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے؟ اجزاء کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے. کسی میں اگر اجزاء قلیل ہیں تو وہ جسم صغیر، کسی میں اگر اجزاء کثیر ہیں تو وہ جسم عظیم یا کبیر. طریقہ تو یہ ہے. تو عظم و صغر کا مدار کس پر ہے؟ قلت اجزاء اور کثرت اجزاء پر. اچھا، تو اب دیکھو یہ جو خردلہ کے اجزاء بھی غیر متناہی ہو گئے، جبل کے اجزاء بھی غیر متناہی ہو گئے، تو اجزاء تو دونوں کے غیر متناہی ہیں. تو ایک غیر متناہی بنسبت دوسرے غیر متناہی کے کثیر یا قلیل ہوتا ہے؟ نہیں. ایک غیر متناہی دوسرے غیر متناہی سے قلیل ہوتا ہے؟ نہیں. ایک غیر متناہی دوسرے غیر متناہی سے کثیر ہوتا ہے؟ نہیں. قلیل ہوتا ہے؟ نہیں. تو جب یہ اجزاء میں کثرت اور قلت آپ نہیں متعین کر سکتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اجسام کے اندر بھی عظم و صغر کا تقرر آپ نہیں کر سکیں گے. خردلہ اور جبل دونوں کے درمیان میں بھی عظم و صغر کا تعین آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اجزاء میں نہیں کر سکتے. قلت و کثرت. تو خردلہ کو آپ صغیر نہیں کہہ سکیں گے. کس سے؟ جبل سے. جبل کو آپ کبیر نہیں کہہ سکیں گے. کس سے؟ خردلہ سے. تو جب وہ صغیر نہیں یہ کبیر نہیں تو پھر کیا ہے؟ تساوی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تساوی جو لازم آ گئی خردلہ اور جبل کے درمیان میں، یہ کدھر سے لازم آ گئی؟ کہ تم نے کہا کہ یہ خردلہ بھی تقسیمات غیر متناہیہ کو قبول کرتا ہے، جسم بھی جبل بھی تقسیمات غیر متناہیہ کو قبول کرتا ہے. سمجھائیے؟ تو یہ پتہ لگا کہ تقسیمات غیر متناہیہ کا قبول ہر جسم کے لیے قول کرنا یہ کیا ہے؟ باطل ہے. اچھا، جب جسم تقسیمات غیر متناہیہ کو قبول نہیں کرے گا، باطل ہو گیا، تو بات صاف ہو گئی ہے کہ جسم تقسیمات متناہیہ کو قبول کرے گا. متناہیہ کو قبول کرے گا تو وہ کہیں رک جائے گا. تو جہاں رک گئی تقسیم، ان اجزاء کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی، اسی کو جز لا یتجزا کہتے ہیں. تقسیمات جہاں رک جائے، 10 15 20 تقسیمات ہو گئی ہیں، اس سے آگے پھر ان اجزاء کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. تو جن اجزاء کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اجزاء لا تتجزا. تو جز لا یتجزا ثابت ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ یہ ایک دلیل متکلمین نے گویا کہ جز لا یتجزا کے اس بات پر دے دی ہے، لیکن اس طریقے سے کہ فلاسفہ کے مذہب کو باطل کر کے. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کرو اس کا. کہتے ہیں وہ اشہرها عند المشائخ، سب سے زیادہ مشہور دلائل جو ہیں مشائخ کے نزدیک یعنی متکلمین کے نزدیک وہ وجہان، وہ 2 وجہ ہیں یعنی 2 دلائل. پہلی وجہ یعنی پہلی دلیل وہ یہ کہ انہ لو کان کل عین منقسما لا الى نہایت، جیسے فلاسفہ کا مذہب ہے اگر ہر عین منقسم لا الہ نہایہ ہو تو یہ ملزوم ہے، اور لم تکن الخردلۃ اصغر من الجبل، یہ اس کو لازم ہے. یہ اصغر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تساوی ہوگی. لأن كل منهما غیر متناہی الاجزاء،
کیونکہ خردلہ اور جبل دونوں کے اجزاء کتنے ہوں گے؟ غیر متناہی. تقسیمات غیر متناہی قبول کریں گے تو اجزاء بھی غیر متناہی ہوں گے. والعظم والصغر انما هو بکثرت الاجزاء وقلتها. اور عظم و صغر جو ہے یہ اس کا مدار کس پر ہے؟ قلت اجزاء اور کثرت اجزاء پر. جس جسم میں اجزاء قلیل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صغیر ہے. اور جس جسم میں اجزاء کثیر ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ عظیم ہے. اچھا، وذالک انما یتصور فی المتناہی. اور یہ قلت اجزاء اور کثرت اجزاء متصور ہو سکتا ہے کس میں؟ متناہی اجزاء میں. ایک متناہی کو دوسرے متناہی کے بنسبت آپ قلیل کہہ سکتے ہیں، کثیر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب دونوں غیر متناہی ہو جائیں گے، اب ایک غیر متناہی کو دوسرے غیر متناہی کے بنسبت قلیل کہہ سکتے ہیں، کثیر کہہ سکتے ہیں. تو جب قلیل بھی نہیں ہے، کثیر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا رہ گئی؟ تساوی. آئی سمجھ میں؟ تو یہ تساوی جو لازم آ گئی، یہ کدھر سے لازم آ گئی؟ کہ تم نے تقسیمات غیر متناہیہ کا قابل سمجھا ہر جسم کو. ہر جسم تقسیمات غیر متناہیہ کو قبول کر رہا ہے، تو یہ ملزوم تو باطل ہو گیا. اور میں آ گئی ہے. تو جب یہ باطل ہو گیا تو ثابت کیا ہوا کہ ہر جسم قابل انقسامات لا الہ نہایہ نہیں ہے. سمجھائیے، تو جسم تقسیم قبول کرے گا آپ کتنا؟ متناہی. تو جب متناہی کرے گا تو آخر میں اجزاء سے نکلیں گے جو آگے تقسیم قبول نہیں کریں گے. تو وہی اجزاء کیا ہوا ہے؟ جز لا يتجزأ. آئی سو میں؟ اچھا، یہ تو ایک دلیل ہو گئی، سمجھ گئے ہو؟ والثانی، دوسری دلیل دیتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو، تم کہتے ہو کہ ہر جسم تقسیمات غیر متناہیہ کو قبول کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا. اچھا، تو ہم کہتے ہیں کہ جب جسم تقسیم قبول کرے گا تو اس کے اندر اجزاء ہوں گے نا، اجزاء خارج میں آئیں گے. تو یوں سمجھو کہ تم جب کہتے ہو کہ ہر جسم تقسیم قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جسم کے اندر اجزاء ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ہر جسم کے اندر یہ بھی تو تقسیم قبول کرتا ہے. اچھا، تو جسم نام ہوا اجزاء مجتمعہ کا. وہی جو اجزاء ہیں وہ اجزاء مجتمع ہیں تو جسم بن گیا. اجزاء مجتمعہ مع ہیئت اجتماعی نام ہوا کس کا؟ جسم. اچھا، اب ہم کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی، یہ جو جسم کے اندر اجزاء کا اجتماع ہے، کیا یہ جسم کی ذات کا تقاضا ہے کہ یہ اجزاء مجتمع رہے؟ تو آپ پڑھ چکے کہ ذات کا تقاضا تبدیل نہیں ہوتا. ذات کا تقاضا تبدیل نہیں ہوتا. تو اگر یہ اجتماع الاجزاء فی الجسم جو ہے، یہ اگر جسم کی ذات کا تقاضا ہوتا تو پھر یہ جسم افتراق اور تقسیمات کو قبول کرتا. ہاں، پھر تو یہ ذات کا تقاضا ہوتا. ذات کے تقاضے میں تو چینجز نہیں آتی ہے، وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں. تو پتہ لگا کہ یہ جو اجتماع الاجزاء ہے جسم کے اندر، یہ جسم کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، اسی لیے تو تقسیمات قبول کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو اب جب اجتماع ذات کا تقاضا نہیں ہے
تو پتہ لگا کہ تقسیم قبول کرے گا، جسم قابل تقسیم ہے۔ اچھا، جب قابل تقسیم ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو اب اللہ جل مجدہ، دیکھو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ جسم کی تقسیم ممکن ہو گئی۔ افتراق الاجزاء کیا ہو گیا؟ ممکن، کیونکہ ذات کا تقاضا تو نہیں ہے کہ محال ہو جائے۔ آئیتوں میں تو یہ افتراق الاجزاء کیا ہو گیا؟ ممکن۔ جب ممکن ہوا تو ہر ممکن پر باری تعالیٰ قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس جسم کو تقسیم کر دیا۔ کتنا تقسیم کر دیا کہ ان اجزاء سے پھر آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اتنی تقسیمات باری تعالیٰ نے اس کے اوپر طاری کر دی کہ آگے پھر اس کی تقسیم ہو۔ باری تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، وہ جو آخر میں اجزاء نکلے ہیں نا، ان کی پھر تقسیم ہو سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ تقسیم کر دے۔ تو پھر جو اجزاء نکلیں گے ہم کہتے ہیں مان لو کہ ان کی تقسیم آگے نہیں ہو سکے گی، اور نہیں مانتے ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر باری تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر، اس کے آگے تقسیم کر دے گا۔ آخر کار یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ باری تعالیٰ اس کی تقسیم کے اوپر قادر نہیں ہے، کیونکہ تقسیم تو اس کی ممکن ہے، تو ہر ممکن پر وہ قادر ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا، سمجھائیے، جو باری تعالیٰ اس کی تقسیم کے اوپر قادر نہیں ہے، سمجھائیے۔ تو جو مرحلہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ بھائی یہ اجزاء آ گئے اور یہ آگے تقسیم قبول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو باری تعالیٰ پھر تقسیم کرتا ہے اس کو۔ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس جز میں صلاحیت قبول تقسیم نہیں ہوگی، سمجھائیے۔ تو پھر جب اس میں صلاحیت تقسیم قبول تقسیم کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھائیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جز لا یتجزا۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں صلاحیت ہے تقسیم قبول کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر قادر ہے۔ اور هذا القیاس حلم مجرن، تو آخر کار کیا کہیں گے آپ کہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا اجزاء کا کہ ان اجزاء میں صلاحیت قبول تقسیم نہیں ہو، بس ہم کہتے ہیں وہی اجزاء لا تتجزا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے۔ والثانی، دوسری دلیل یہ کہ ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاتہ، کہ جسم کے اندر جو اجزاء کا اجتماع ہے، جن اجزاء سے وہ مرکب ہے، وہ اجتماع الاجزاء ذات کا تقاضا نہیں ہے، جسم کی ذات کا تقاضا۔ تو جب جسم کی ذات کا تقاضا نہیں ہے تو پتہ لگا کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ اگر ذات کا تقاضا ہو تو ذات کے تقاضے میں تو تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے فرماتے وہ الا، اگر یہ ذات کا تقاضا ہوتا تو پھر لما قبل الافتراق، تو پھر تقسیم کو قبول ہی نہ کرتا، اجزاء افتراق کو قبول ہی نہ کرتے۔ لیکن جب افتراق کو قبول کرتے ہیں اور تم خود کہتے ہو فلاسفہ، تو پھر پتہ کیا لگا کہ افتراق ذات کا تقاضا، اجتماع ذات کا تقاضا نہیں ہے۔ تو جب اجتماع ذات کا تقاضا نہیں ہے تو اب اس میں تبدیلی ممکن ہو گئی ہے نا۔ تو اجتماع کی تبدیلی کیا ہے؟ افتراق۔ تو افتراق کیا ہو گیا؟ ممکن۔ تقسیم کیا ہو گیا؟ ممکن۔
اچھا جب ممکن ہو تو باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. پھر فاللہ تعالیٰ قادر علی ان یخلق فیہ الافتراق الی الجزء الذی لا یتجزا. اب جب ممکن ہو گیا تو پھر باری تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ اس کے اندر ایسا افتراق پیدا کرے کہ آخر میں جو اجزاء نکلیں وہ لا تتجزا، تقسیم اور تقسیم اور در تقسیم اور در تقسیم اور در تقسیم، حتیٰ کہ آخر میں اجزاء لا تتجزا نکل آئیں گے. باری تعالیٰ اس کے اوپر پھر قادر ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں 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 وہ تو آگے بھی تقسیم قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر اس کے اوپر قادر ہے. لأن الجزء الذي تنازعنا فيه، کیونکہ وہ جز جس میں ہمارا جھگڑا ہے، جز لا يتجزا، ان امکن افتراقه، اگر آگے بھی اس کا افتراق ممکن تو بھائی ممکن ہے تو لزمت قدرت اللہ تعالی علیہ. اگر ممکن ہے تو ممکن کے اوپر تو باری تعالیٰ قادر ہے. تو پھر اس کی تقسیم کیوں تقسیم ہوگی؟ باری تعالیٰ پھر تقسیم کرے گا اس کو دفعا للعجز، کہ اگر تم کہتے ہو کہ تقسیم اس کا ممکن ہے لیکن باری تعالیٰ کر نہیں سکتا تو پھر تو باری تعالیٰ عاجز ہو گیا. ہر ممکن پر باری تعالیٰ قادر ہے. تو جب یہ ممکن مانتے ہو تو باری تعالیٰ تو قادر ہوگا، ورنہ عاجز لازم آتا ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِن، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے وہ جو اجزاء آخر میں آ گئے نا ان کی آگے تقسیم ممکن نہیں ہے، بس ہو گیا کام. ہمارا یہی مقصد تھا، جز لا یتجزا ثابت ہو گیا، اس لیے کہتے ہوئے لم یمکن ثبت المدعا. اگر تقسیم آگے ممکن ہی نہیں مانتے ہو تم تو یہی تو ہمارا مدعا تھا. آئی سمجھ؟ تو جز لا یتجزا ثابت ہو گیا. یہ دو دلیلیں متکلمین نے اجزاء لا تتجزا کے اس بات پر دی. تو ٹوٹل دلیلیں کتنی ہو گئی؟ تین. تینوں میں متکلمین اگرچہ پہلی دلیل وہ فلاسفہ کے قواعد پر تھی لیکن دلیل تو متکلمین کی ہے نا، جز لا تجزا کو ثابت کر رہا ہے. تو گویا کہ تین دلیلیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ کتاب ہے علم کلام کی، تو تین دلیلیں ان کی نقل کر متکلمین جز لا تجزا کے اس بات پر. اب یہ فرماتے ہیں کہ والکل ضعیف، یہ دلائل تو انہوں نے دی ہے چونکہ علامہ تفتزانی تو حکیم بھی ہے، فلسفی بھی ہے. تو میں آئیے فلاسفہ کے دلائل بھی ان کو معلوم ہے، متکلمین کے بھی معلوم ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہ تینوں کے تینوں دلائل ہیں نا صحیح. ہم نے نقل تو کر دیے جو ان کے نزدیک اقوی دلیل تھی، سب سے پہلے اقوی اس کو نقل کر دیا. جو ان کے نزدیک دو اشہر دلیلیں تھیں وہ بھی نقل کر دی. ہمیں یہ لیکن اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تینوں دلائل جو ہیں یہ جیسے متکلمین اس کو قوی سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہے. وہ کیسے کہتے ہیں؟ اما الاول، پہلی دلیل دیکھو، پہلی دلیل یہ تھی کہ سطح حقیقی بناؤ، قرآ حقیقیہ کو اس کے اوپر رکھ دو. یاد ہے؟ تو قرآ حقیقیہ کو رکھو گے تو قرآ حقیقیہ اور سطح حقیقی کے درمیان میں ملاقات ہوگی. ملاقات ہوگی. ملاقات کیسے ہوگی؟ بجزء، بجزءین تو نہیں ہو سکتی ہے ورنہ قرآ کے درمیان خط لازم آ جائے گا. یہ دلیل تھی نا. کہتے ہیں میرے بھائی
ملاقات بین القرا و سطح ہے، اس سے جز نہیں ثابت ہوتا، جز لا یتجزا نہیں ثابت ہوتا، اس سے تو نقطہ ثابت ہو گیا، نقطہ۔ دونوں کی ملاقات ایک نقطے پر ہو، نقطہ ثابت ہوا، جز لا یتجزا ثابت نہ ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ نقطہ عرض ہے، عرض وہ خط کے لیے طرف ہے، وہ حال فی الخط ہے، نقطہ جو ہے وہ عرض ہے، اور جز لا یتجزا جوہر ہے۔ تو یہاں تو نقطہ ثابت ہو گیا، جز لا یتجزا تو ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہتے ہیں اما الاول فلأنه انما يدل على ثبوت النقطة، اس سے تو نقطہ ثابت ہو گیا، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء۔ اب یہ وهو لا يستلزم سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہتے چلو یار ٹھیک ہے، نقطہ ثابت ہو گیا، لیکن نقطے کا اس بات ہمارے لیے کافی ہے، نقطے کے ثبوت سے ہم جز لا یتجزا ثابت کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ نقطہ عرض ہے، وہ حال ہوگا اپنے محل میں، عرض کے لیے محل چاہیے نا، تو اس کا محل جو ہے وہ تو عرض نہیں ہو سکتا، اس کا محل جوہر ہوگا، کیونکہ قیام العرض بالعرض باطل ہے۔ تو وہ نقطہ عرض ہے، وہ قائم ہوگا، وہ حال ہوگا کس میں؟ ایک محل میں، اس کا جو محل ہے وہ کیا ہوگا؟ جوہر۔ تو جب یہ حال اس میں حلول کرتا ہے اور یہ حال غیر منقسم ہے تو اس کا محل بھی غیر منقسم ہوگا، تو محل کیا ہے؟ جوہر، تو جوہر فرد لازم آ گیا۔ تو نقطے کے ثبوت سے جز لا یتجزا ثابت ہو جائے گا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس سوال کا یہاں پر یہ ایک سوال ہوتا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نقطے کے ثبوت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے جز لا یتجزا کے ثبوت پر۔ کیوں؟ کہ حلول جو ہے، حلول ایک چیز یعنی ایک عرض محل میں حلول کرے، دخول کرے، ہاں یعنی حال جو ہے، عرض جو ہے وہ محل کے ساتھ قائم ہو، یہ عرض حال ہوتا ہے کس میں؟ اپنے محل میں۔ تو عرض کا حلول ہو گیا کس میں؟ محل میں، لیکن حلول کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے حلول سریانی، حلول سریانی یہ ہوتا ہے کہ حال کے ہر جز کے مقابلے میں محل کی ایک جز ہوتی ہے، اگرچہ آپ اس کو تعین نہیں کر سکتے، خارج میں اس کو متعین نہیں کر سکتے، لیکن وہمن یا عقلاً گویا کہ حال کے ہر جز کے مقابلے میں محل کی ایک جز ہوتی ہے، اس کو حلول سریانی کہتے ہیں۔
حلول طریانی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا، حال کے ہر جز کے مقابلے میں محل کی جز نہیں ہے، بلکہ وہ حال جو ہے وہ محل کے کسی طرف کو عارض ہے یا اس کے کسی طرف کا نام ہے. جیسے دیکھو نقطہ خط کی طرف کا نام ہے، تو پورے خط کے اندر تو نقطہ حال نہیں ہے کہ نقطے کے ہر جز کے مقابلے میں خط کی جز ہو، کیونکہ نقطہ تو خود جز نہیں رکھتا. تو جب نقطہ خود جز نہیں رکھتا تو اس کا محل کے جز اس کے جز کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ آئیشوں میں تو کہتے ہیں بھائی یہاں پر نقطے کے وجود سے تم جزلہ یا تجزہ کا وجود ثابت اس لیے نہیں کر سکتے ہو کہ یہاں یہ حلول سریانی نہیں ہے. نقطے کا حلول خط کے اندر جو ہے یہ سریانی نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ طریانی. تو طریانی میں تو حال کے جز کے مقابلے میں محل کی جز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اب نقطے کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ محل کی ایک جز ہوگی اور وہ نقطہ غیر منقسم ہے لہذا اس کا محل بھی غیر منقسم ہوگا، یہ تو بات غلط ہے. یہ تو حلول سریانی ہوتا تو پھر آپ متعین کر سکتے تھے، لیکن جب حلول طریانی ہے تو نقطہ چپکا ہوا ہے خط کے ایک طرف کو. یہ بلکہ اس کے ایک طرف کا نام ہے، تو اس میں تو نقطے کے مقابلے میں خط کی جز ہے ہی نہیں. آئیسوں میں اس لیے کہتے ہیں وہ لا یستلزم، دیکھا یہ مستلزم نہیں ہے ثبوتی جز کو کہ تم اس سے جز ثابت کرو. کیوں؟ کہ لأن حلولها فی المحل لیس حلول السریان، کہ نقطے کا حلول جو ہے محل میں یہ حلول سریانی نہیں ہے. حتی یلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل، حتیٰ کہ تم کہو کہ بھئی نقطہ غیر منقسم ہے لہذا اس کا محل بھی غیر منقسم ہے تو وہی محل جزلہ یا تجزہ ہے. تو یہ تفریع اس کے اوپر نہیں بٹھا سکتے ہو. لہذا پہلی دلیل سے علامہ تفتزانی نے یہ فرمایا کہ وہ دلیل اس لیے ضعیف ہے کہ اس دلیل سے تو صرف نقطہ ثابت ہو جائے گا، تو نقطہ تو عارض ہے. اور تمہارا جھگڑا کس بات میں؟ جوہر میں، جزلہ تجزہ میں. جزلہ تجزہ جوہر ہے، تو دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ جزلہ تجزہ جوہر جو ہے وہ موجود ہے. دلیل سے تمہارا ثابت ہو گیا کہ ایک لا یتجزہ عرض موجود ہے. تو یہ دلیل دعوے کے مطابق ہوئی، تقریب تام ہو گئی؟ نہیں، دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہوا. عائشہ میں یہ اعتراض کر دیا علامہ تفتزانی نے پہلی دلیل پر. بہرحال عمومی طور پر علامہ تفتزانی کا اعتراض ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا جواب ہو سکتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمومی طور پر تو نقطہ جو ہے وہ خط کے طرف کو کہتا ہے اور وہ عرض، لیکن نقطے کا انحصار خط کے طرف میں نہیں ہے. نقطہ خط کے طرف کے علاوہ بھی نقطہ ہوتا ہے اور وہ جوہر ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، آپ ایک شکل مخروطی بنائیں. مخروطی شکل جانتے ہیں؟ وہ آپ
آپ نے وہ جیومیٹری وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا، مخروطی شکل، یہ نہیں ہوتا، یہ گیلکاروں اور معماروں کے پاس ایک ہوتا ہے وہ سال جانتے ہو نا، لوہے کا، اس میں وہ دھاگا سا ڈالا ہوتا ہے، تو اس سے وہ سیدھائی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی سیدھا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو لوہے کا بنا ہوا اس کا آخری سرا بالکل ایک نقطہ ہے، اوپر سے جتنا جائے گا موٹا ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا، نیچے جتنا جاتا ہے آخر میں بالکل ایک نقطہ رہ جاتا ہے۔ یہ سال جو ہے یہ شکل مخروطی سمجھائیے، تو یہ شکل مخروطی کا جو آخری بالکل آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جزء لا يتجزا، کیونکہ یہ شکل مخروطی جو ہے، یہ سال جو ہے، یہ تو جسم ہے، اس جسم کا بالکل آخری حصہ تقسیم قبول کرتا ہے نہیں، تو وہ کیا بنا؟ وہ عرض ہے، جوہر ہے، اور تقسیم قبول نہیں کرتا۔ آپ اس کو نقطہ کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن ہے وہ جوہر اور وہ تقسیم قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اسی طرح دوسری مثال لے لو، کروی شکل جو ہے، کروی شکل کا ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز، کروی شکل جیسے دائرہ ہوتا ہے، گول دائرہ، بالکل بیکار سے آپ بالکل گول دائرہ بنائیں مثال کے طور پر، تو اس دائرے کا ایک مرکز ہوگا۔ مرکز کا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ محیط کے طرف ہر طرف خطوط نکالیں، خطوط مستقیمہ، تو وہ تمام خطوط ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے، وہ نقطہ مرکز دائرہ کہلائے گا۔ اسی طرح جسم کروی ہے، یہ تو مثال دی تھی میں نے دائرے کی، جسم کروی کے اندر ایک مرکز ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ مرکز کون سا ہوگا کہ اس نقطے سے آپ خطوط مستقیمہ نکالیں ادھر ادھر، تو وہ سب جسم کی سطح کی طرف جو خطوط آئیں گے نا، وہ سب خطوط کیا ہوں گے؟ متساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ وہ جو جسم کروی کا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جزء لا يتجزا ہے، وہ جوہر ہے، کیونکہ جسم کروی تو جسم ہے، وہ تو جوہر ہے، تو اس کا جز بھی کیا ہے؟ وہ بھی جوہر ہے۔ تو اس کو آپ نقطہ کہیں یا اس کو جو بھی نام دیں، تو جزء لا يتجزا ثابت ہوا کہ ثابت نہ ہوا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے نقطہ کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر تو ٹھیک ہے آپ کی بات ہو کہ وہ خط کی طرف کو کہتے ہیں، عرض کو کہتے ہیں، لیکن نقطہ کا اطلاق ان نقطوں پر بھی آتا ہے۔ یہ جو شکل مخروطی کا انتہائی نقطہ ہے، اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں۔ وہ جو جسم کروی کا مرکز ہے اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں۔ تو نقطے کا انحصار عرض کے اندر ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ نقطے کا اطلاق جوہر پر بھی آتا ہے، اور یہ اس کی مثالیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے علامہ تفتزانی کا رد تو اپنی طور پر ٹھیک ہے،
بمعنی مشہور معنی جو نقطے کا ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن علامہ تفتزانی کے رد سے بھی متکلمین کی دلیل کا رد نہیں ہوتا، سمجھائیے، کیونکہ وہ نقطہ جو آپ بتاتے ہیں وہ نقطہ صرف عرض تو نہیں ہے نا، جوہر کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آئی سمجھ میں؟ یہ تو علامہ تفتزانی نے گویا کہ ضعف بیان کر دیا پہلی دلیل کا، اور اس کا یہ جواب ہے. ہاں اچھا، وہ اما الثانی والثالث، بس کر میرے خیال میں. ہاں